बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 1 जुलाई है, दिन है बुध का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अलीमा खान और बाकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई और इन मुलाकातों को ना करवाकर और मुलाकातों का पैगाम देकर और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाकर पाकिस्तान के अंदर एक साजिश की जा रही है कन्फ्यूजन फैलाने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिकमत अमली के ऊपर अब कारकुनों ने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है और सवाल किया जाता है तहरीक इंसाफ के कायदीन से जो मंगल को जुमेरात को नहीं पहुँचते। दोस्तों, अलीमा खान किस तरह से डट गई हैं ये आपको तफसील से आगाह करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। उनकी स्टेटमेंट्स और उन्हें क्या पैगाम ताकतवरों की तरफ से भेजा गया और उन्हें क्या पैगाम मुसलसल दिया जा रहा है, और नूरीन नियाज़ी की गुफ्तगू जिसमें पाकिस्तान के मीडिया के मुतालिक उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इमरान खान की बेगुनाही 300 मुकदमात का ये मामला है। इन 300 मुकदमात में एम्पायर ने क्या फ़ैसले किए और मौसम की ख़राबी की वजह से पिच पर किस किस्म का खेल खेला जा रहा है, दोस्तों इसका भी मुकम्मल हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। और लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक खबर, क़यामत, 14 बच्चे जाम बहक हो गए, वजह क्या बनी ये भी आपको बताएंगे। और कश्मीर के अंदर आवाम सड़कों पर है, एक गिरफ्तारी हुई है अहम शख्सियत की। ये अहम शख्सियत कौन है इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और 28वीं तरमीम का मुसवदा इस वक्त कहाँ तैयार किया जा रहा है, इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि आज भी अलीमा खान की बाकी बहनों की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। सीन वही था, मंगल का दिन, नाका, जहां पर तमाम बहनों ने बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ एहतजाज किया, धरना दिया, लेकिन उनकी मुलाकात जो वो नहीं करवाई गई। और 10 बजे तमाम बहनें वर्कर्स के साथ वहां से चली गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आती। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक ऑब्वियसली एक रिजेंटमेंट पाई जाती है, एक कंसर्न है इमरान खान की रिहाई को लेकर। और अब वो वक्त जो है वो आ गया है जब इन तमाम लोगों से चौकों में, चौराहों में, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर सवाल होगा जो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं करते। दोस्तों, पिछले 3 वर्षों से आप, मैं, पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स जो इमरान खान की रिहाई के लिए फ़िक्रमंद है और जो जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर पनपता देखना चाहते हैं, वो इमरान खान की रिहाई की बात हमेशा किया करते थे। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से ये मामला इमरान खान की रिहाई का कन्वर्ट हो गया है कि खान साहब तक एक्सेस दिया जाए और बहनों की मुलाकात करवा दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा लगता है ये है कि ये ग्रेटर प्लान का हिस्सा था कि किसी तरह पार्टी पर कब्जा करो, प्रॉक्सीज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करो, कन्फ्यूजन फैलाओ, ताकत के बलबूते के ऊपर प्रॉक्सीज को खड़ा करो, इमरान खान का दोस्त होने का दावेदार लोग इमरान खान के खिलाफ हो जाएं और ये अपने चेहरे छुपाना भी चाहें तो ये छुपा नहीं सकते। इनकी हिकमत अमली के अंदर ये एक चीज़ ज़रूर दोस्तों वाज़ेह हो गई। एक ग्रेटर प्लान था और ग्रेटर प्लान ये था कि पार्टी पर हमने कब्जा करना है। देखिए, बैरिस्टर गौहर का कब्जा है इस जमात के ऊपर, अली मोहम्मद खान का कब्जा है, इन जैसे कई लोग वो कब्जा करके बैठे हुए हैं जो बहनों के साथ जाकर खड़े नहीं होते। यार, तुमने बहनों के साथ नहीं खड़े होना ना हो, लेकिन इमरान खान अपने लीडर के साथ तो जाकर खड़े हो, अलग से तहरीक चला दो। जुमेरात तुम्हारा दिन है, कल जुमेरात का दिन है, लेट्स सी कि कितने लोग जाएंगे। इनमें से कोई इमरान खान की तहरीक को चलाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। इमरान खान की बहनें फैक्ट्री नाके से जी वापस चली गई और अलीमा खान की गुफ्तगू, और उन्होंने क्या कहा, 1 पॉइंट डिमांड है अलीमा खान और बाकी बहनों की। अलीमा खान ये कहती हैं कि हमारी 1 पॉइंट डिमांड है कि इमरान खान के तमाम बुनियादी हकूक़ बहाल किए जाएँ और सबसे पहली तरजीह उनका फौरी तिब्बी मुआयना और हस्पताल में इलाज है। हम सिर्फ मुलाकात नहीं मांग रहे, तमाम हकूक़ की बहाली मांग रहे हैं। इमरान खान का मुकम्मल मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए ताकि पता चले कि आँख में क्लॉट आने की असल वजूहात क्या थी। डॉक्टर्स ने इस खदशे का भी इजहार किया कि कहीं इमरान खान को कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खिलाया गया जिसकी वजह से क्लॉट बना। हम उनकी फैमिली हैं, हम क्यों ना परेशान हो, और हमारी इन मुतालबात को पाकिस्तान की अदालतों के सामने भी हम रख चुके। लेकिन लगता ऐसा है कि निज़ाम जानबूझकर इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहता है। दोस्तों, अब तो ये बातें कर करके, रिपीट करके बहरें मेरा ख्याल है कि वो थक चुकी हैं, लेकिन आज भी इस थकावट के बावजूद वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करे। अगर कोई कोशिश नहीं कर रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं जो ओहदों पर बैठे हुए और कुछ नहीं करते। अलीमा खान ने एक और जो बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और उन्होंने उन तमाम सिनेरियोज का हवाला दिया जिसमें इस मुलाकात को कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है या फिर जानबूझकर
ایک کمیونیکیشن گیپ کریٹ کیا جاتا ہے. علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اور کسی سے ریکویسٹ نہیں کی, ہم نے صرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اور وزراء سے کہا تھا کہ ایسا کیا کیا عمران خان نے کہ ان کی جماعت ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی, آپ پریشر ڈالیں, عمران خان کے حقوق بحال ہوں گے. انہوں نے جو ہمیں بتایا اس پر میں نے ٹویٹ بھی کی اور سہیل افریدی نے اپنی تقریر میں بھی اس کا حوالہ دیا, کیونکہ اس سے پہلے وہ بات یہ کر رہے تھے کہ سہیل افریدی کیوں نہیں نکلتے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد 3 ہفتے کے بعد پارٹی کا ورکر اگر ان کے اوپر پریشر بڑھاتے ہیں نا تو یہ سب میدان میں آ جاتے ہیں اور منگل والے دن جا کر وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آگے پیچھے آپ کو یہ کارروائی صرف ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے. تو علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ برسٹر گوہر نے 26 نمبر چنگی پر ہمیں کہا کہ محسن نقوی صاحب کی کال آئی, اگر نورین نیازی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو درخواست دیں تو ہم ملاقات کروا دیں گے. ہم نے وکلاء سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط چیز ہے. فل کورٹ بینچ کا حکم نامہ موجود ہے جس میں 18 لوگوں کی ملاقات کروانے کی اجازت ہے جس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج ہم صبح سے عدالت میں تھے کہ یہ قید تنہائی ختم کی جائے. ہم ایک ملاقات نہیں بلکہ مکمل حقوق کی بحالی چاہتے ہیں. عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جرم ہے. اور دوستوں انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کی خبر کا بھی حوالہ دیا کہ نورین نیازی اور برسٹر سیف جا رہے ہیں, ہمیں براہ راست کسی نے نہیں کہا کہ ملاقات ہو جائے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خبریں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ہم نے سنی, حقیقت میں اس قسم کی آفر ٹیبل پر موجود نہیں تھی. علیمہ خان نے عدلیہ پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کے ججوں کو خود پر شرم آنی چاہیے. ہم نے 12 عدلیہ سے رجوع کیا لیکن انہوں نے اپنے ذاتی مراد کے عوض اپنے ضمیر کا سودا کر لیا. انہوں نے اپنی دیانتداری بیچ ڈالی. جج معاشرے میں انصاف کے ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن اس ملک کے ججز کو خود پر شرم آنی چاہیے. نورین خان نیازی کی گفتگو وہ اس موقع پر کیوں امپورٹنٹ تھی؟ دیکھیں نورین نیازی کے حوالے سے پروپیگنڈا پچھلے کچھ عرصے سے کیا جا رہا تھا, وہ کیا تھا؟ اس کا جواب نورین خان نیازی نے دیا کہ مجھے پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ میری ملاقات ہے. میں 2 بجے پہنچ کر جیل حکام کے پاس گئی اور کہا کہ میرے پاس اطلاع ہے کہ میری ملاقات ہوگی, میری ملاقات کروائی جائے. تو مجھے کہا گیا کہ آپ انتظار کریں, آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی. لیکن مجھے کسی قسم کا خود سے فون نہیں آیا. میڈیا کے ذریعے تمام افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. دیکھیں وہ لوگ جو کہتے تھے نا کہ یہ خبر بھی آئی کہ نورین نیازی کو کہا گیا کہ جا کر ملاقات کر لو, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ تمام بہنیں ملیں گی تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم ملاقات نہیں کریں گے. یہ بھی پروپیگنڈا, اس کا بھی جو اصل چہرہ تھا وہ قوم کے سامنے آ گیا کہ اس قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ جناب ایک بہن کو کہا مل لو, انہوں نے کہا جی نہیں ساری جائیں گے تو ملیں گے. اس کا جواب نورین نیازی نے خود دیا کہ یہ تمام افواہیں تھیں. دوستو ایک بہن کو اجازت ملی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے عمران خان سے بہنوں کی ملاقاتوں کے لیے درخواستیں کی تھی اور ایک بہن کی ملاقات کی اجازت بھی مل گئی, لیکن فیملی نے کہا کہ سب کی ملاقات ہونی چاہیے. ملاقات کے لیے شرط کیا تھی؟ مینا خان افریدی نے کہا کہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں صوبوں سے 1100 ارب روپے لینے کے حوالے سے بات ہوئی جس میں 175 ارب روپے خیبر پختونخوا کا حصہ بنتا ہے. اس پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے واضح کہا کہ پہلے عمران خان صاحب کی تمام بنیادی حقوق بحال کریں, انہیں ہسپتال داخل کروائیں, فیملی اور سیاسی رفقا کی ملاقاتیں بحال کریں اور فاٹا کے جو 300 ارب روکے ہوئے ہیں وہ جاری کیے جائیں. اس کے بعد یہ سب کچھ عمران خان سے ڈسکس کر کے ان کی منظوری جو ہے وہ دے دی جائے گی. دیکھیں میرے بھائی مینا خان افریدی, آپ عمران خان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے, اپنی کیپیسٹی کے حساب سے, اور پاکستان کے اندر لوگ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کوششیں کرتے ہیں. ملک سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کوشش کریں, لیکن سوال آپ سے ہوگا نا کہ آپ کو غالباً حکومت میں آئے 7-8 ماہ تو ہو چکے ہیں, لیکن ان 7-8 ماہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی حکمت عملی دینے میں کامیاب نہیں ہوئی. یار آپ 175 ارب کی بات کرتے ہیں, یہ 175 ارب سے پہلے بجٹ کا معاملہ تھا, وہ بھی وہاں بھی پریشر ڈالا جا سکتا تھا, وہ بھی آپ ناکام ہوئے. آپ اسلام آباد آ کر دھرنا پارلیمان کے باہر دے سکتے تھے, اس میں بھی آپ ناکام ہوئے. آپ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے 90 کے قریب آپ کے ارکان, وہ 25-35 کا جو ٹولہ بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتا تھا نا کہ دیکھیں یہ عمران خان کی رہائی کی تحریک نہیں چلا رہے, ہم ان سے ناراض ہیں, ہم سہیل افریدی کو بدل دیں گے. تو میرے بھائی آج منگل تھا, کتنے لوگ گئے؟ آج تو خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ کمیٹی ان لوگوں نے بنا دی ہے کہ جو عمران خان سے ملاقات کے لیے پریشر ڈالنے والا جو گروپ ہے وہ آتا ہے یا نہیں آتا, اس کا باقاعدہ حساب ہوگا. جہاں پر مانیٹرز کھڑے کر دیے جائیں, جہاں پر واچ ڈاگز آپ کھڑے کر دیں کہ چیک کرو کون آیا کون نہیں آیا. سر تحریکیں ایسے نہیں چلتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک کے اندر مفاد پرست ٹولہ عمران خان کی رہائی نہیں چاہتا بلکہ عمران خان کے نام کے اوپر سیاست کرنا چاہتا ہے. آسان ہوتا ہے نا, آپ ایک طاقتور پوزیشن میں ہیں اور جو طاقتور ہیں وہ آپ سے بھی ڈیل کریں گے کہ ہاں یار یہ پریشر گروپ, اس کو آپ اگر کمپرومائز پوزیشن میں لے آئیں, توڑیں تو یہ بہت آسان ہو جائے گا, اور یہی کام جو ہے انہوں نے کیا. تو اڈیالہ کے باہر جو کارکنان ہیں
وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی آواز کو سنیں، وہ اپنے قائدین، اپنے لیڈران کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اڈالہ کے باہر کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ایک معذور شخص بھی خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ ایک کارکن نے کہا کہ عمران خان واحد شخص ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ عمران خان نے اس ملک کو بچانا ہے، غریبوں کو، کسانوں کو، ریڑھی والوں اور چھابڑی والوں کو بچانا ہے۔ عوام کو نکلنا ہوگا۔ 2 سال سے عمران خان ہمارے لیے جیل میں ہے، ویڈیو اور دھرنوں سے کام نہیں چلے گا، عوام کو سڑکوں پہ آنا ہوگا۔ ایک اور کارکن نے کیا کہا، عمران خان کی رہائی میں پاکستانی قوم کی آزادی ہے، ہم اس لیے یہاں آتے ہیں کہ عدالت نے ملاقاتوں کی اجازت دی، لیکن یہ ملاقات نہیں ہونے دیتے، یہ کسی آئین اور قانون پر عمل نہیں کرتے۔ عمران خان کا جرم یہی ہے کہ اس نے عوام کو شعور دیا، نہ کوئی ڈاکہ ڈالا، نہ چوری کی، اگر کی ہے تو ثابت کریں۔ 3 سال سے 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی اور یہ عمران خان کو توڑنے پہ لگے ہوئے۔ ایک اور کارکن کی بھی کہانی سن لیں۔ یہ کارکن وہ لوگ تھے جنہیں پیسے دے کر نہیں لایا جاتا۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، ان کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ بے لوث محبت کرتے ہیں عمران خان سے، پاکستان کی جمہوریت سے محبت کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ تھا، مینڈیٹ چوروں سے مینڈیٹ واپس لیا جائے، قابضین سے پارٹی کا قبضہ چھڑوایا جائے۔ ایک اور کارکن نے کہا کہ عمران خان کی محبت ہمیں یہاں لاتی ہے، اس حکومت نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، 8 ماہ سے وہ قید تنہائی میں ہیں اور ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آتے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا۔ دوستو، آج خان صاحب کے جو کیسز ہیں نا، یہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اپڈیٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور بیرسٹر سلمان صفدر کی کچھ آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے خان صاحب کے کیسز کا کیا حال ہے۔ جو میں نے 300 کیسز کا حوالہ دیا، یہ اصل میں تھا کیا؟ بیرسٹر سلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو باتیں عدالت کے سامنے رکھی وہ حقائق پر مبنی ہیں۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی سے کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، وکلا کو وکالت نامے سائن نہیں کروا کر دیے جاتے، ایک اوپن سیکرٹ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر قسم کے کیس میں بے گناہی ثابت کر دی، کچھ بھی ثابت کرنا باقی نہیں۔ اب آخری القادر کیس ہے جس میں زور زبردستی ہو رہی ہے، جو بالکل غیر مناسب ہے۔ دیکھیں، یہ آخری موقع ہے۔ اگر پاکستان کی عدالت سے عمران خان کی سزا کے اوپر مہر نہ لگوانے میں یہ ناکام ہو گئے تو پھر آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ یہی وہ سوال ہے، یہی وہ کوشش ہے جو آئینی عدالت سے ہوئی، سپریم کورٹ پاکستان سے ہوئی۔ اعتراض کیوں لگایا؟ اس لیے کہ جناب یہ آئینی عدالت کا معاملہ ہے اور اس معاملے کو وہاں لے کر جائیں۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی نیا قانون بنایا جاتا ہے نا، تو اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوتا۔ عمران خان کی کیسز کے اوپر جو اطلاق ہو رہا ہے وہ ماضی سے ہو رہا ہے۔ جس کیس کو پاکستان میں ٹرائل کورٹ کے اندر سزا دے کر اس کے انجام تک پہنچایا گیا اور سزا دی گئی عمران خان کو، اس کیس کے اوپر ان نئے قوانین کا اطلاق ان کیسز کے اوپر ہوگا جو ٹرائل کورٹ سے پہلے کے ہیں، یعنی جن کیسز کے اوپر جس تاریخ کو قوانین پاس کیے گئے اس تاریخ سے پہلے کے کیسز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کے بعد اس کا اطلاق ہوگا۔ لیکن یہاں پر عمران خان کے کیسز کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ قانون کی منشا یہی ہوتی ہے کہ آپ اسے ماضی سے اس کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ مستقبل، اس تاریخ کے بعد اس کا کیا جاتا ہے۔ دوستو، سلمان صفدر یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں عدالتوں سے امید رہی، کیونکہ اگر نظام عدل ختم ہو جائے اور انصاف ملنا بند ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمیں یہ پٹیشن دائر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف دیتی۔ سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ مقدموں کا ایک انبار بنا ہوا تھا، 300 سے زائد کیسز تھے۔ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں اس اسکور کو چیس کروں گا۔ انہوں نے اپنی قانونی ٹیم میدان میں اتاری اور انہیں امپاسبل ٹاسک دیا گیا کہ 300 مقدمے لڑو۔ ہم نے 300 مقدمے لڑے اور جیت بھی لیے۔ اب اگر امپائر میں مسئلہ ہے اور آخری وکٹ نہیں گر رہی تو اتنا کریڈٹ تو دیں کہ انہوں نے 300 کیسز لڑ کر ثابت کیا کہ تمام کیسز جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جناب گھڑی چور، انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ پاکستان میں آج غریب کے پاس کفن نہیں ہے، اور ہمیں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ جناب خریدا جہاز، جاؤ جو کرنا ہے کچھ کر لو۔ غریب کے پاس کفن نہیں ہے۔ ان ظالموں نے، جس کو وہ گھڑی چور کہا کرتے تھے، اصل میں تو گھڑی چور کہنے والے کفن چور نکلے۔ جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں نا، اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوں، تو سب کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، حکمرانی ہوتی ہے، تخت ہوتا ہے۔ پھر آپ ایک ہی چیز کا خیال کرتے ہیں نا کہ یار سب کچھ تو میرے پاس ہے، بس ایک ہی دعویٰ رہ گیا، وہ بھی ہم کر دیتے ہیں۔ اور انسان طاقت کے نشے میں وہ بھی دعویٰ کر دیتا ہے، اور جب بھی انسان کی تاریخ میں دعویٰ ہونا کوئی سمندر میں غرق ہو گیا، کسی کو میرے رب نے مچھر سے اس کی حیثیت کو یاد کروایا کہ تمہاری اصل میں اوقات کیا ہے، اور لوگ اب یہ بھی کر رہے ہیں۔ کفن چور، یہ حکومت تو کفن چور نکلی۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور یہ رہنما جی پاکستان پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ صاحب، ان کا جی ایک انٹرویو ہے،
اور اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا کہ کفن کے بغیر دفنانے کا مقصد سستی شہرت حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے، حالات اتنے بھی برے نہیں کہ کفن نہیں مل رہا۔ رہنما پیپلز پارٹی آغا رفیع اللہ۔ تو یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ پاکستان کی وہ کلاس ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اقتدار ہمیشہ رہے گا۔ اور دوستو، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جتنی بھی جماعتیں ہیں نا، پاکستان کے طاقتور حلقے 78 برسوں سے یہی کام کر رہے ہیں۔ اب ذرا سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور بات جو ہے وہ آپ کو اب زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو اخبار میں جو چھپے گا وہی صرف چھپے گا، وہی لوگ پڑھیں گے، اور کہانیاں لوگوں کے سامنے نہیں آتی تھی۔ رائے ثاقب کھرل جی ایک صحافی ہیں، 365 نیوز کے اوپر جو ان کا ایک انٹرویو تھا، منیف فاروق کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ہفتے کی شام کو خالد محمود راجہ سے رابطہ کیا۔ یہ میں آپ کو نا وہ جو قوانین بنانے کا معاملہ تھا نا کہ پنجاب کے اندر کسی کو بھی اٹھا لیں گے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے، اور پھر ہیبیچول اوفینڈر کچھ اس طرح سے انہوں نے ایک قانون بنایا، خیر اس کو اسپیکر صاحب نے روک لیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہفتے کی شام کو خالد محمود راجہ سے رابطہ کیا اور شو میں تشریف کے لیے راجہ صاحب سے پوچھا کہ کس چیز پر بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ دسو کل کی ڈیٹ کرنی ہے، تو انہوں نے بتایا جی کہ مجوزہ بل پر بات کرنی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بل آپ کے پاس پڑا ہوا ہے؟ تو ہم نے کہا جی کہ رات 10 بجے راجہ صاحب نے وہ بل واٹس ایپ کے ذریعے منگوایا اور میں نے کل کے شو کی تیاری کرنی ہے۔ راجہ صاحب نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس کے ساتھ کا ملتا جلتا قانون ملک میں پہلے بھی آ چکا ہے۔ مجھے بتانا پڑا کہ سر ڈکٹیٹر کے ٹائم پر ایسا بل آیا تھا۔ رائے ثاقب کھرل کی یہ گفتگو ہے جو اس کے ساتھ بیتی۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے بتایا جی کہ جب وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ایک ٹیم کھڑی تھی، پہلے وہ جواب دے رہی تھی، اس کے بعد جن صاحب کو انہوں نے مدعو کیا تھا اپنے پروگرام میں وہ اس کا جواب دے رہے تھے۔ تو پاکستان میں دوستو ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے، ہمارا حکمران کہاں پہ کھڑا ہے، وہ آپ کے سامنے۔ آج ایک اور ویڈیو بھی میری نظر سے گزری، اور اس ویڈیو کے اندر نواز شریف صاحب کی پرانی ویڈیو ہے، 28/11/2000 غالباً یہ 20 کی ویڈیو ہے یا 19 کی غالباً ویڈیو ہے، 28 نومبر 2017 کی ویڈیو ہے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے اخراجات اور ذرائع آمدن میچ نہیں کرتے، یعنی آپ کے پیسے اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آئے تو لوگ آپ سے سوال کر سکتے ہیں نا کہ یو آر ان اے پبلک آفس کہ سر آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کے اخراجات جو آپ کما رہے ہیں، جو آپ خرچ کر رہے ہیں، اور ذرائع آمدن میچ نہیں کرتے۔ تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر نہیں بھی کرتے تو تمہیں کیا بھائی، یہ نواز شریف پبلک آفس ہولڈر پاکستان میں 3 مرتبہ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ وہ اس بات کی تشہیر کر رہا ہے، تحریک چلا رہا ہے کہ یہ بری بات نہیں ہوتی کہ آپ کے اخراجات اور آپ کے ذرائع آمدن جو ہے وہ میچ نہیں کرتے، یعنی حرام کی کمائی ہے جہاں سے آ رہی ہے، بھئی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے یار حلال ہے حرام ہے، پاکستان کی عوام آپ سے سوال کر رہی تھی کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی رسیدیں اور یہ پیسہ پاکستان سے باہر کیسے گیا۔ دیکھیں یہ کہانی آپ کو سناتے ہیں، چاچا، تایا، ماما اور دادا ابو، نانا ابو، یہ تمام کہانیاں ہم نے سنی کہ یہ پیسہ کہاں سے ہوتا ہوا، کہاں گیا، کس کے پاس تھا، اور وہ جدی پشتی جو تھے وہ امیر تھے۔ اور دوستو ایک اور ویڈیو، یہ نواز شریف صاحب کی ویڈیو ہے جی 28 نومبر 2017 کی، جس میں نواز شریف صاحب اپنے دکھ قوم کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ ایک مجمع لگا ہوا تھا، ان کی پارٹی کے جتنے بھی خوش آمد پسند لوگ ہیں اور خوش آمدی ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نواز شریف صاحب کا طریقہ کار یہ ہے، وہ اپنے ارد گرد ایک محفل لگا کر اپنے جو قبیلے کے لوگ ہیں ان کو بٹھا لیتے ہیں، سارے بیربل، ترجمان، وزراء، پوٹینشیل وزراء، اور جن لوگوں نے ٹکٹ لینا تھا وہ صاحب نواز شریف صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر نواز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ ایک صاحب نے کہا جی کہ ہمارے اخراجات اور ذرائع آمدن میچ نہیں کرتے، یعنی اخراجات جو آپ خرچ کر رہے ہیں اور آمدن جو پیسے آپ کما رہے ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کر رہے۔ پیسے آ رہے ہیں جی 20 روپے، خرچ آپ کر رہے ہیں 220 روپے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اگر میچ نہیں کر رہے تو بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ایک ایسا شخص جو پاکستان کا 3 بار کا وزیر اعظم رہا، وہ عام تحریک چلا رہا ہے، تشہیر کر رہا ہے کہ بھائی چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ برطانیہ کے اندر آپ جو کماتے ہیں آپ کو اس کا حساب دینا ہوتا ہے، جو پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں لینڈ کر رہا ہے نا آپ کو حساب دینا پڑتا ہے۔ یہ جتنے بھی کلفے والے، مقصود چپڑاسی، جتنے بھی لوگ تھے کہاں ہیں؟ کبھی کسی نے سوال کیا؟ وہ کیسز بند کر دیے گئے۔ آصف علی زرداری کے 50 کے قریب کیسز تھے جو بند کر دیے گئے، اور وہ شیخ عظمت سعید صاحب جو اللہ کے پاس چلے گئے مرحوم، وہ کہا کرتے تھے کہ اس تہہ خانے کو کھولو۔ براڈ شیٹ کا جو اسکینڈل ہم نے لندن سے بریک کیا تھا، براڈ شیٹ اسکینڈل کے اندر کیا تھا معاملہ، جس کے اوپر عمران خان کے دور میں ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنایا گیا،
اور اس کمیشن کے حوالے سے کچھ معلومات مجھ سے بھی اکٹھی کی گئی. وہ کیا تھا؟ شیخ صاحب نے کہا جی کہ جا کر نیب کے تہہ خانے میں دیکھ لیں وہ ڈبے جو سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے ہیں, کیا ان ڈبوں کے اندر کچھ مواد بھی موجود ہے یا اس کو آگ لگا دی گئی یا مٹی بھر کر ان ڈبوں کو رکھ دیا گیا. وہ ڈبے کہاں گئے؟ تو پاکستان کے اندر ایک طرح سے تشہیر کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی آمدن آپ کے اخراجات سے میچ نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں بھئی, آپ کو کیا تکلیف ہے. اور یہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم, 3 بار کا وزیر اعظم اور چوتھی بار اس نے وزیر اعظم بننا تھا, وہ یہ بات کر رہا ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے 2017 28 نومبر جب نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی اور پھر جن حالات میں جو بھی کچھ ہوا وہ خیر تاریخ کا حصہ ہے, اور وہ چیزیں کبھی بھی میچ نہیں کی. آج اتنے سال گزر گئے, جواب نہیں آیا, لیکن سوال تاریخ میں ہمیشہ یہ زندہ رہے گا کہ ہیون فیلڈ اپارٹمنٹس کس پیسے سے خریدے گئے. دوستو, لاہور میں قیامت اور ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی. کانا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جہاں بھاگ ہو گئے اور ریسکیو حکام کے مطابق ایک خاتون ٹیچر سمیت 20 سے 25 بچے ٹیوشن سینٹر میں موجود تھے. واقعے کی اطلاع شام 4:45 پر ریسکیو 1122 کو ملی اور 5 سے 6 بچوں کو ریسکیو کیا گیا. ابتدائی طبی امداد کے بعد 2 بچوں کو ڈسچارج کر دیا گیا جبکہ 4 بچے زیر علاج ہیں اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جی. اطلاعات کے مطابق واقعہ تقریباً 3:30 بجے پیش آیا, لیکن ریسکیو کو مدد کی کال 4:45 بجے موصول ہوئی ہے. اور ایک رپورٹ کے مطابق دوستو لاہور میں 346 عمارتیں کسی بھی وقت گر سکتی ہیں جبکہ 133 سرکاری اسکولوں کی عمارتیں بھی انتہائی خطرناک قرار دی جا چکی. یہ کہانی ہمیشہ سے اسی طرح ہی ہے, جب کوئی بڑا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, اعداد و شمار اکٹھے کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. دیکھیں, آپ پاکستان کے بازاروں کو خوبصورت بنانے سے بہتر یہ ہے کہ ان سکولوں کو بہتر بنایا جائے, تعلیم کے نظام کو بہتر کرو. اگر ایک قوم کھڑی ہوگی, اس کے پاس تعلیم ہوگی تو اپنے مستقبل کو سنوارنے کی صلاحیت رکھیں گے. لیکن یہاں پر گلی کوچوں کو, بازاروں کو, مہنگے یہ جو آپ آرائش اور جتنا بھی آپ نے بیوٹیفیکیشن کے اوپر جو پیسہ لاہور پہ اور باقی شہروں میں جو خرچ کرنا شروع کیا ہوا ہے, اس کو بند کریں. ان سکولوں پر توجہ دیں, ان سکولوں پر ایسے ٹیوشن سینٹر پر کریک ڈاؤن کیا جائے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ غریبوں کی ریڑھیوں کے پیچھے پڑ گئے. ان سکولوں کے پیچھے جاؤ. غریب اپنے بچوں کو, آپ تصور کریں کہ آج 15 جنازے پاکستان میں لاہور میں اٹھیں گے, اس گھر پہ کیا بیتے گی؟ ایک قیامت کا منظر ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب لوگوں نے کفن کا جو معاملہ ہے, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کفن کے بغیر دفنانے کا شاید یہ ایک سستی شہرت حاصل کرنے کا طریقہ کار تھا. تو ہمارے لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ بے رحم لوگ ہیں, بے ضمیر لوگ ہیں, اور یہ پاکستان میں حکمرانوں کے حالات ہیں. اور دوستوں, میں آپ کو خبر یہ بھی دوں کہ بلاول بھٹو اور فضل الرحمان صاحب نے دوبارہ جی ہاتھ میں لا لیا ہے. اور اس سے پہلے ان کے اختلافات تھے اور اتنے شدید اختلافات تھے کہ یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے دونوں جماعتیں, اور آج فضل الرحمان صاحب ان سے ہاتھ ملا کر ایک نئی ڈیل کر رہے ہیں. اب مولانا صاحب نے کہا جی کہ آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی نے دھرنا دیا ہوا ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی نے مجھے ثالثی کا کردار کی پیشکش کی. بلاول بھٹو نے پارلیمان میں میری ثالثی کی حمایت کی اور 12 سیٹوں کی بات مذاکرات کی ٹیبل پر طے کی جائے گی, یعنی ہم یہ معاملہ 12 سیٹوں کا مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اسے طے کر لیں گے. دیکھیں, گولیاں چلانے سے بہتر یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے, بات کی جائے. بلاول یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, سنیں ان کی منافقت, سنیں یہ لوگ, ان کے اصل چہرے کیا ہے. یعنی جب آپ کو کرسی چاہیے ہوگی نا تو آپ فضل الرحمان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, آپ کچھ بھی کریں گے. ہم فضل الرحمان سے سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے الیکشن شفاف اور غیر متنازع ہوں تاکہ الیکشن کے ذریعے کشمیر کے مسائل حل کیے جا سکیں اور دھرنوں اور احتجاج کے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکے. مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار کشمیر کی الیکشن میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اتحاد کر رہی ہے. انہیں نظر آ گیا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ معاملات ہمارے چلیں گے نہیں, نہ انہوں نے اتحاد کرنا, نہ ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اتحاد کرنے دے گی. ہم اس کو استعمال تو کر سکتے ہیں کسی کو دبانے کے لیے, کسی کو پیغام پہنچانے کے لیے, لیکن اتحاد پارلیمان کے اندر نہیں ہوگا. اس لیے ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی طرف جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا. تو آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ شوکت نواز میر کو اور 5 افراد جی مزید اس میں جو احتجاج کر رہے تھے, اس کے علاوہ پوری ایک کمیٹی, ان میں سے 5 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آزاد جموں کشمیر کی کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر کو گرفتار کر لیا گیا. شوکت نواز میر کو پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ہل سرنگ کا علاقہ ہے وہاں سے گرفتار کیا اور انہیں ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. گرفتاری کے بعد کشمیر میں عوام بڑی تعداد میں جی سڑکوں پر نکل آئی ہے اور احتجاج ایسا شروع ہو گیا ہے.
لیکن یہ ہونا ہی تھا. جس طرح سعد رضوی اینڈ ریسٹ آف دا لاٹ ان کو گرفتار کیا گیا, وہ کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا. پھر اس کے بعد اس جماعت کو ختم کر دیا گیا, لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور کئی لوگ جو ہے ان کو مارا بھی گیا لاہور میں مرید کے اندر جو کچھ ہوا. تو اسی طرح اگر یہ میر صاحب کو گرفتار کر کے ان کو سمجھتے ہیں کہ تحریک ختم ہو جائے گی, اس میں اور پاکستان یعنی لاہور اور باقی جو معاملاتی فرق ہے, یہ عوام کسی کرسی کے لیے یہ سب کچھ نہیں کری, بلکہ وہ صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں جو ان کا بنیادی موقف ہے اس پوری تحریک کے اندر. دوستو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اور 28ویں ترمیم کی باز گشت آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ترمیم میں کہاں بنتی ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کچھ باتیں کی. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ترمیمیں بنتی ہیں یہ یہاں نہیں بنتی, یہ پرائیویٹلی ہائرڈ جو ایڈوکیٹس ہیں وہ ڈرافٹ کرتے ہیں. کیسے ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہاں ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ڈرافٹ کون کر رہا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سب کام کروا رہی ہے. پیپلز پارٹی اور JUI مجوزہ ترامیم کے خلاف مل کر آگے جا سکتے ہیں. IT کے ٹاورز والا بل بھی اسی انداز سے حکومت نے منظور کروایا. منظر بدل جایا کرتا ہے, ایسی قانون سازی ان کے گلے پڑ جائے گی. FBR قانون بھی انہوں نے پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا, جس پہ عدالت کو ختم کر دیا گیا. کشمیر پر بات آگے بڑھ چکی ہے. بلوچستان پر معاملات مولانا پارٹی کے سامنے رکھیں گے. بلاول مولانا ملاقات اچانک ہوئی, پارٹی جو طے کرے گی اس پر آگے بڑھا جائے گا. یہ اچانک نہیں ہوئی, یہ آپ کا ایک طریقہ کار تھا. سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے کہیں بھی اکٹھے ہو جائیں گے. حکومت 28ویں ترمیم پر بجٹ سے پہلے آگے جانا چاہتی تھی, مگر پیپلز پارٹی اور JUI نے مزاحمت کی. اگر پیپلز پارٹی اور PTI چاہے تو آنے والے آئینی ترامیم کو روکا جا سکتا ہے. اب تک عدالتوں سے متعلق کافی توڑ پھوڑ کی جا چکی. اب تک جو نتائج سامنے آئے عدالتوں کی کارکردگی گری ہے, بہتر نہیں ہوئی. تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا جب 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کے گن گائے جا رہے تھے. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.